कर्नल नाथ अपने 8 साथियों समेत इस वक्त काले जंगल से शमाल की तरफ घने दरख्तों और घनी झाड़ियों की ओट में मौजूद था और घुटनों के बल बैठा हुआ था। दूरबीन उसकी आंखों से लगी हुई थी, जबकि उसके 5 साथी ऊंचे दरख्तों पर चढ़े हुए थे और बाकी 3 उसकी साइडों में झाड़ियों के पीछे मौजूद थे। लेकिन यहाँ दरख्त इस कदर घने थे कि वो एक लिहाज से एक दूसरे के अंदर तक घुसे हुए थे, इसलिए दूर का मंजर मौजूद दूरबीनों के बावजूद वो देखने से कासिर था। दरख्तों पर चढ़े हुए उसके साथी अब नीचे उतर आए थे, क्योंकि ऊपर से भी घने दरख्तों के जाल की वजह से कुछ नजर न आ रहा था, और अगर वो ज्यादा बुलंदी पर चले जाते तो तब तो नीचे कुछ भी नजर न आ सकता था। मेरा ख्याल है कि मैंने मशरिक की तरफ से यहाँ 400 गज के फासले पर हरकत देखी है, शायद कोई बड़ी जीप है। अचानक दूरबीन आंखों से लगाए हुए कर्नल नाथ ने बेएहतियात चौंक कर कहा। 400 गज तो फायरिंग रेंज में नहीं आता, हमें और आगे जाना होगा। उसके साथ मौजूद उसके एक साथी ने कहा। ठीक है, आओ, लेकिन मुहतात रहना। वो लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, हमें 100 गज आगे जाना होगा, फिर वो हमारी रेंज में आ जाएंगे और सूरत हाल भी मजीद वाज़ेह हो जाएगी, कर्नल नाथ ने कहा। फिर वो सब झाड़ियों की ओट लेते हुए बड़े मुहतात अंदाज में आगे बढ़ते चले गए। रुक जाओ, मैंने वाज़ी हरकत देखी है और हरकत वाली जगह रेंज में ही है, कर्नल नाथ ने कहा। बॉस, राउंड फायरिंग ऐसे ही मौका के लिए की जाती है, इस तरह टारगेट यकीनी तौर पर सामने आ जाता है, उसके एक साथी ने कहा। जैगर, तुम दुरुस्त कह रहे हो, इस मौका पर राउंड फायरिंग होनी चाहिए, लेकिन ये राउंड फायरिंग सिर्फ 4 अफराद करेंगे और 4 अफराद होने वाली जगह से हटकर करूंगा, ताकि अगर फायरिंग सीट पर जवाबी फायरिंग की जाए तो सारे ही हिट ना हो जाएं, कर्नल नाथ ने कहा। यस बॉस, उसी जैगर ने कहा, और फिर उसने खुद ही 4 साथियों को मुहालिफ सिंध में भेज दिया और खुद उसने बाकी 3 साथियों के साथ मिलकर राउंड फायरिंग के पहले राउंड का आगाज कर दिया। गोलियों की बौछार चंद लम्हे पहले बिल्कुल सामने की थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता रुख बदलता चला गया। कर्नल नाथ फायरिंग में शामिल ना हुआ था, बल्कि वो दूरबीन आंखों से लगाए सिर्फ फायरिंग टारगेट का जायजा ले रहा था। खौफनाक और मुसलसल फायरिंग की वजह से फिजा गूंज रही थी, और फिर जब मुसलसल आधे घंटे की तेज फायरिंग के बाद राउंड मुकम्मल हो गया तो फायरिंग दूसरे राउंड के लिए बंद कर दी गई। इसका मतलब है कि अभी तक ये एजेंट यहाँ नहीं पहुंचे, वरना उनका कोई ना कोई आदमी इस फैली हुई मुसलसल फायरिंग की जद में जरूर आ जाता, कर्नल नाथ ने कहा। अगर आप इजाजत दें तो हम मजीद आगे जाकर दूसरा राउंड करें, जैगर ने कहा। हमारी फायरिंग की रेंज इस वक्त वो इलाका है जो सराम से हटकर यहाँ पहुँचता है। अगर हमने आगे बढ़कर फायरिंग की तो रेंज और बढ़ जाएगी और फिर वो लोग दूर से ही वापस जा सकते हैं, जबकि हमने उन्हें भगाना नहीं है बल्कि हलाक करना है, इसलिए फायरिंग के लिए ये बेहतरीन पोजीशन है, कर्नल नाथ ने जवाब देते हुए कहा। बॉस, ये भी तो हो सकता है कि नज़दीक जाने से हमें वो जीप भी नजर आ जाए जिस पर ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, और हम उस जीप पर भी फायरिंग करके बैक वक्त सबको हलाक कर सकते हैं, जैगर ने कहा। फायरिंग की आवाज़ें जंगल में दूर दूर तक सुनाई दे रही होंगी, इसलिए अब उनकी जीप में यहाँ आमद नामुमकिन है। अब वो पैदल और फैल कर आएंगे। वैसे भी वो जुराइम पेशा अफराद नहीं है कि अहमकों की तरह हमारे पास दौड़ते चले आएंगे। वो इंतहाई खतरनाक तरबियत याफ्ता एजेंट है, कर्नल नाथ ने कहा। तो जैगर ने इस बार कोई जवाब न दिया। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद कर्नल नाथ ने फायरिंग का दूसरा राउंड मुकम्मल करने का कहा तो एक बार फिर जंगल खौफनाक फायरिंग के शोर से गूंज उठा। लेकिन अभी फायरिंग मुकम्मल ना हुई थी कि अचानक उन सबकी पुष्प पर ऐसी खड़खड़ाहट सुनाई दी जैसे कोई आदमी दरख्त से नीचे कूदा हो। वो फायरिंग बंद करके तेजी से मुड़े ही थे कि अचानक कर्नल नाथ को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जहन पर सूरज उतर आया हो और उसके साथ उसका जहन तारीक पड़ता चला गया। फिर जिस तरह स्याह बादलों में बार बार बिजली चमकती है, इस तरह उसके जहन तारीक में भी बार बार रोशनी की लकीरें चमकने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उनमें तेजी आती चली गई। और फिर जैसे ही उसका जहन पूरी तरह रोशन हुआ और उसकी आंखें खुली तो उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि वो एक दरख्त के चौड़े तने के साथ किसी जंगली बेल की मदद से जकड़ा हुआ बैठा है। उसके जिस्म में अब दर्द की कोई लहर तक मौजूद ना थी और ना ही उसे महसूस हो रहा था कि वो जख्मी हुआ है। हालांकि बेहोश होने से पहले उसे आखिरी एहसास यही हुआ था कि धमाके के बाद जहां उसके जहन पर सूरज उतर आया था वहां उसके जिस्म में भी हजारों परछाइयां उतर गई थीं। उसने बेएहतियात आंखें झपकाईं और फिर उसे सामने एक आदमी खड़ा नजर आया जिसके पीछे एक अफ्रीकी हबशी और एक मुकामी आदमी मौजूद था, जबकि 2 आदमी दरख्तों के तनों से पुष्ट लगाए बैठे हुए थे। तुम कर्नल हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? सामने खड़े आदमी ने कहा। मेरा नाम कर्नल नाथ है। तुम कौन हो, पाकिस्तानी या काफरस्तानी? कर्नल नाथ ने पूछा। मेरा नाम अली इमरान है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। तुमने काफरस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ शागल के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग क्यों कराई थी? इमरान ने कहा तो कर्नल नाथ बेएहतियात चौंक पड़ा। शागल के हेलीकॉप्टर पर? ये क्या कह रहे हो, वो तो दुश्मनों का हेलीकॉप्टर था, मेरा मतलब है तुम्हारा, पाकिस्तानियों का, कर्नल नाथ ने कहा तो सामने मौजूद इमरान बेएहतियात हंस पड़ा। तुमने हमारे 2 साथियों को शदीद जख्मी कर दिया है। अगर अल्लाह ताला की रहमत ना होती और हमारा साथी जोसेफ काले जंगल से सजून नामी फल लाकर ना देता तो तुम और तुम्हारे साथी हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो चुके थे। लेकिन हमारा साथी जोसेफ चक्कर काट कर तुम्हारे उकब में पहुंच गया और फिर उसने तुम्हारे साथियों पर मिसाइल फायर करके तुम्हारे चंद साथी मार दिए, जबकि चंद जख्मी हुए तो उन्हें मशीन गन की फायरिंग से हलाक कर दिया गया है।
تمہارے کاندھوں پر موجود سٹار بتا رہے تھے کہ تم ان سب کے باس ہو، اس لیے تمہیں شدید زخمی حالت میں اٹھا کر جہاں لایا گیا اور پھر اس سجون نامی پھل سے تمہارا علاج کیا گیا، اور اب تم یقیناً اپنے آپ کو فٹ محسوس کر رہے ہوگے۔ سامنے کھڑے عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم یقیناً اچھے دشمن ہو، کرنل ناتھ نے کہا۔ اتنے اچھے بھی نہیں جتنے تم سمجھ رہے ہو۔ بہرحال اچھے ثابت بھی ہو سکتے ہیں اگر تم ہمیں بتا دو کہ اسپیشل اسٹیشن کے حفاظتی انتظامات کیا ہیں، عمران نے کہا۔ سوری، مجھے معلوم نہیں، اس جنگل سے آگے بھی میں کبھی نہیں گیا، کرنل ناتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولو، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری حدود کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں۔ تمہارے انٹیلیجنس چیف نے تمہیں تفصیل بتا دی تھی کہ تم ہمیں آخر تک کور کہاں تک کر سکو گے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ کرنل ناتھ کو اپنے جسم میں سردی کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، کرنل ناتھ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور اپنے پیچھے موجود افریقی نژاد آدمی سے مخاطب ہوا۔ جوزف، عمران نے کہا۔ یس بوس، اس افریقی نژاد آدمی نے انتہائی مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کرنل ناتھ کو بھی وہاں پہنچا دو جہاں اس کے ساتھی گئے ہیں، تاکہ اس کا جسم بھی جانور نوچ نوچ کر کھا سکیں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس بوس، جوزف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے کسی بچے کو اس کی پسندیدہ گیم کھیلنے کی اجازت مل گئی ہو۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے ہلاک نہیں کرو گے، کرنل ناتھ نے لاشعوری طور پر چیختے ہوئے کہا، کیونکہ اس جوزف کو دیکھ کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ اگر اس نے اسے نہ روکا تو وہ یقیناً اسے ہلاک کر دے گا۔ میرا وعدہ کہ میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، لیکن جو کچھ تم جانتے ہو وہ سب کچھ بتا دو اور سنو۔ یہ جوزف افریقہ کے جنگلوں کا شہزادہ ہے، اس کے سر پر افریقہ کے بڑے بڑے وش ڈاکٹروں کے ہاتھ ہیں، اس لیے یہ فوراً پہچان جاتا ہے کہ کون کتنا جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ تم نے معمولی سا بھی جھوٹ بولا تو یہ خود ہی فائر کھول دے گا۔ عمران نے ایسے لہجے میں کہا کہ کرنل ناتھ کو محسوس ہوا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ درست کہہ رہا ہے کہ مجھے صرف ایک بار یہاں سے اسپیشل اسٹیشن لے جایا گیا تھا تاکہ مجھے یہاں کے حفاظتی انتظامات چیک کرائے جا سکیں۔ اس کالے جنگل کے بعد ایک وسیع جنگل ہے جسے سرخ جنگل کہا جاتا ہے۔ اس جنگل میں ایک وحشی قبیلہ رہتا ہے جس کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ان کے پاس انتہائی خوفناک زہریلے تیر ہوتے ہیں جن پر موجود زہر اس قدر طاقتور ہے کہ آدمی اور درختوں کو چند لمحوں میں ہلاک کر دیتا ہے۔ اس قبیلے کی قدیم روایت ہے کہ یہ اکیلے مرد کو بغیر کسی نوٹس کے ہلاک کر دیتا ہے اور اکیلی عورت کو ہلاک کرنے کی بجائے پکڑ کر اپنے قبیلے کے مرد کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ عورت باقی ساری عمر اس قبائلی مرد کی عورت بن کر رہتی ہے۔ اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی جوڑا اس جنگل میں داخل ہو تو اسے سردار کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ سردار اگر اعلان کر دے کہ یہ شادی شدہ جوڑا ہے تو اسے واپس اس کالے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر کہے وہ کہ یہ شادی شدہ جوڑا نہیں ہے تو مرد کو تو فوراً ہلاک کر دیا جاتا ہے، جبکہ عورت کو قبیلے میں رکھ لیا جاتا ہے۔ کرنل ناتھ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس سردار کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شادی شدہ جوڑا ہے یا نہیں؟ سامنے کھڑے عمران نے پوچھا۔ کہا جاتا ہے کہ سردار کے سر پر دیوتاؤں کے ہاتھ ہوتے ہیں، وہ اسے بتا دیتے ہیں۔ بہرحال سردار جو فیصلہ کرے وہ درست سمجھا جاتا ہے، کرنل ناتھ نے جواب دیا۔ پھر تم کیسے یہاں سے گزرے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے بعد وسیع و عریض جنگل ہے جس میں بے شمار قبیلے رہتے ہیں۔ ان سب کا سردار بیتال ہے جو پڑھا لکھا ہے اور جنگل کی بیرونی دنیا میں آتا جاتا رہتا ہے، اس لیے یہاں آنے والے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، البتہ وہ درندوں کے ہاتھوں مارے جائیں تو اور بات ہے۔ لیکن اب سردار بیتال کو حکومت کافرستان نے حکم دے دیا ہے کہ کسی اجنبی کو جنگل میں زندہ نہ چھوڑا جائے۔ کرنل ناتھ نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس کے بعد؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے بعد 2 میل چوڑی دنیا کی انتہائی خوفناک دلدل ہے جو ایک دائرے کی صورت میں اس دائرے کے اندر جنگل میں اسپیشل اسٹیشن بنایا گیا ہے، کرنل ناتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے اس دلدل کو کیسے کراس کیا؟ عمران نے پوچھا۔ ہیلی کاپٹر کی مدد سے، اور تو اسے کراس کرنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کرنل ناتھ نے جواب دیا۔ پھر اس جنگل میں تمہیں رکھنے کی کیا ضرورت تھی جب یہاں سے کوئی کراس ہی نہیں کر سکتا تھا، اور ہیلی کاپٹر کو تو آسانی سے فضا میں ہی تباہ کر دیا جاتا ہے؟ عمران نے کہا۔ تو کرنل ناتھ کو محسوس ہوا کہ یہ آدمی واقعی بے حد ذہین ہے، کیونکہ یہ خیال اسے بھی آیا تھا اور اس نے چیف آف انٹیلیجنس سے بھی یہی سوال کیا تھا۔ تم واقعی ذہین آدمی ہو، میں نے بھی یہی سوال اپنے چیف سے کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ پاکستانی ایجنٹ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، اس لیے حفاظتی اقدامات بہرحال ضروری ہیں، کرنل ناتھ نے جواب دیا۔ اگر سردار بیتال چاہے تو کیا یہ دلدل کراس کی جا سکتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں تو ایسا نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ کر سکے، کرنل ناتھ نے کہا۔ جوزف، عمران نے ایک بار پھر اس آدمی سے کہا جو ہاتھ میں مشین پسٹل پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ یس بوس، جوزف نے پوچھا۔ تم اسے آف کر دو، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کرنل ناتھ کچھ کہتا، تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی کرنل ناتھ کے سینے میں جیسے کئی گرم سلاحیں اترتی چلی گئیں، اور ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں دھماکے سے ہوئے، اور پھر تاریک چادر ایک بار پھر اس کے ذہن پر پھیلتی چلی گئی۔ اس کا سانس اس کے حلق میں کسی بھاری پتھر کی طرح جم کر رہ گیا۔
جولیا، سالیہ، شاہینہ لارا اور نازیہ چاروں اونچی جھاڑیوں کے پیچھے موجود تھیں۔ سامنے دو بڑی جیپیں کھڑی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک جیپ تو وہ تھی جس پر سوار ہو کر وہ یہاں پہنچے تھے، جبکہ دوسری جیپ عمران اور اس کے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد آئی تھی، اور عمران کے حکم پر اس جیپ میں بے ہوش کر دینے والا محسوس کیپسول فائر کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس میں موجود دو مرد اور ایک عورت بے ہوش ہو گئے تھے۔ جولیا کے کہنے پر ان تینوں کو جیپ سے اتار کر درختوں کے ساتھ جنگلی بیلوں کی مدد سے باندھ دیا گیا تھا، تاکہ کسی بھی صورت یہ ہوش میں آ جائیں تو پھر بھی حرکت نہ کر سکیں، اور وہ اسلحہ لے کر جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئی تھی کہ اگر ان کے مزید ساتھی آ جائیں یا ان پر حملہ کرنے کے لیے کوئی درندہ آ جائے تو اسے ہلاک کیا جا سکے۔ انہیں ہلاک کیوں نہ کر دیا جائے جولیا، اس طرح ہم اس نگرانی کے عذاب سے تو بچ جائیں گے، اچانک سالیہ نے کہا۔ عمران نے ان کی ہلاکت کا حکم نہیں دیا، اس لیے انہیں ہلاک نہیں کیا جا سکتا، جولیا نے اسپارٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم عمران کے احکامات کی اس قدر فرما برداری سے پابندی کیوں کرتی ہو؟ شاہینہ لارا نے کہا تو نازیہ اور سالیہ بے اختیار مسکرا دی، کیونکہ وہ خواتین ہونے کے ناطے شاہینہ لارا کے لہجے میں موجود طنز کو بخوبی سمجھ گئی تھی، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شاہینہ لارا عمران میں حاصل دلچسپی لینے لگ گئی ہے، اس لیے کہ ہم مشن پر ہیں، پکنک منانے نہیں آئے، اور عمران مشن کا لیڈر ہے، اس لیے دوران مشن اس کے احکامات کی معمولی سی خلاف ورزی سے پورا مشن تباہ ہو سکتا ہے، اور تم جانتی ہو کہ اس کا نقصان عمران کو نہیں بلکہ پاکیزہ کو ہوگا، جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر وہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی حکم دے تو کیا تم تسلیم کر لو گی؟ شاہینہ لارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہماری تربیت اسی انداز میں کی گئی ہے کہ مشن کے دوران ہمیں اپنی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے، جولیا نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی تو دور سے کسی لگڑ بھگڑ کے چیخنے کی آواز سنائی دی تو جولیا اور اس کے ساتھی سب بے اختیار چونک پڑے، اور پھر جولیا نے منہ میں دو انگلیاں رکھ کر یکلخت ایسی آواز نکالی جیسے رات کے سناٹے میں دور سے کوئی جھینگر بول رہا ہو۔ کمال ہے، تم ایسی آوازیں بھی نکال لیتی ہو، شاہینہ لارا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب ہمیں ٹریننگ کے دوران باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، جنگل میں ایسی آوازیں ایک دوسرے سے رابطے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جولیا نے جواب دیا۔ تو یہ لگڑ بھگڑ کی آواز مصنوعی تھی؟ اس بار نازیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ کاشن تھا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، جولیا نے جواب دیا، لیکن اگر یہ اصل ہوتی، یہ جنگل ہے جہاں لگڑ بگڑ بھی تو ہو سکتے ہیں، نازیہ نے کہا۔ ہاں ہو سکتے ہیں، لیکن اس آواز کے آخر میں جو ہلکی سی سیٹی کی آواز تھی وہ بتا رہی تھی کہ یہ جانور کی آواز نہیں ہے، اسے آوازوں کا کوڈ کہا جاتا ہے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، تم لوگ تو بڑی دلچسپ زندگی گزار رہے ہو، شاہینہ لارا نے کہا تو جولیا اور سالیہ دونوں ہنس پڑیں۔ ارے ہاں، آگے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لائف کس قدر دلچسپ ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ کیا کوئی خاص بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ شاہینہ لارا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ جب مشن میں ایکشن داخل ہوگا تو پھر موت زندگی کے درمیان قسمت ہی وقفہ ڈالتی ہے، جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ دور سے جوزف اور اس کے ساتھ عمران اور رکب میں تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ صفدر اور کیپٹن شکیل تو زخمی ہے، جولیا نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ کیا ہوا؟ یہ صفدر اور کیپٹن شکیل زخمی لگتے ہیں، جولیا نے بڑے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو گئی ہے، ورنہ کیپٹن شکیل کی حالت بے حد نازک ہو گئی تھی، عمران نے جواب دیا۔ کیا ہوا تھا؟ جولیا نے اسی طرح تشویش بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے اسے تسلی دی۔ یہاں یہ چیف، شاگل، ایک عورت اور جیپ ڈرائیور، تینوں کو ہم نے بے ہوش کر دیا ہے، جولیا نے کہا، اور پھر پیچھے مڑ کر اس نے صفدر اور کیپٹن شکیل کی مزاج پرسی کی تو دونوں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس دوران شاہینہ لارا، سالیہ اور نازیہ بھی ان کے قریب پہنچ گئیں۔ تم نے اچھا کیا کہ انہیں باندھ دیا ہے، اب یہ اسی طرح باندھے رہیں گے جب تک ہم انہیں آگے بڑھنا ہے، ورنہ کسی بھی وقت کرنل ناتھ اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ملٹری انٹیلیجنس کے باقی افراد کی نظروں میں آ گئی تو یہاں میزائلوں کی خوفناک بارش ہو سکتی ہے، انہیں کھول کر واپس جیپ میں ڈال دو ورنہ درندے انہیں بے ہوشی کے عالم میں ہی کھا جائیں گے، عمران نے کہا۔ انہیں ہلاک کیوں نہ کر دیا جائے، جولیا نے کہا۔ انہیں ہلاک کر دیا گیا تو ہمارا جنگل میں جانا ثابت ہو جائے گا، اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ لوگ ہماری ہلاکت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، دوسری صورت میں یہ خود ہی ہوش میں آ کر ہمارے ہاتھوں بے ہوش ہونے سے انکار کر دیں گے، خاص طور پر یہ شاگل، اس طرح ہمیں آگے کام کرنے کے موقع مل جائیں گے۔ چلو بیٹھو جیپ میں، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، کرنل ناتھ اس وحشی قبیلے کے بارے میں بتایا ہے، اور خاص طور پر زہریلے تیروں کے بارے میں، اس کا کیا ہوگا؟ اچانک آنے والے زہریلے تیروں کو کیسے روکا جائے گا؟ صفدر نے کہا۔ فکر مت کرو، ہماری جیپ پر کوئی تیر نہیں مارا جائے گا، البتہ اس سردار کو ہمیں یقین دلانا ہوگا کہ ہم واقعی شادی شدہ جوڑے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا آپ کی اس سردار سے بات ہو چکی ہے؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بے تال ہے وہ، اس جنگل کا بڑا سردار ہے، اس سے بالواسطہ بات چیت ہو گئی ہے، اس نے سرخ قبیلے کو تیر مار کر ہلاک کرنے سے روک دیا ہے، لیکن چونکہ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ کا مسئلہ ان کی روایت ہے، اس لیے وہ اسے آگے نہیں روک سکتا۔
عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے. پھر وہ سب اپنی بڑی جیپ میں سوار ہو گئے جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران اور سائیڈ سیٹ پر جولیا بیٹھ گئی. باقی سب ساتھی اگبی سیٹوں پر تھے. اب تمہارا امتحان شروع ہو گیا ہے اس لیے تم نے شادی شدہ ہونے کی اداکاری کرنی ہے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ آگے بڑھا دی. اس سے پہلے شاگل، اس کی ساتھی عورت اور مرد تینوں کو کھول کر ان کی جیپ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے گئے تھے تاکہ درندے ان پر جھپٹ نہ سکیں اور ہوش آنے پر وہ خود ہی واپس جا سکیں. عمران صاحب، کیا آگے جیپ کا کوئی راستہ ہے؟ عقب میں بیٹھے صفدر نے پوچھا. نہ بھی ہو تو بنا لیں گے، پیدل جاتے جاتے تو ہمیں شاید بہت وقت لگ جائے گا، عمران نے کہا. تو سب نے اس طرح اس بات میں سر ہلا دی جیسے وہ سب عمران کی اس تجویز سے متفق ہوں. پھر جیپ کو اس جنگل سے آگے لے جانے میں عمران کو بھی دانتوں پسینہ آ گیا کیونکہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں کہیں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا اور زیادہ تر جھاڑیاں گڑوں سے نمودار ہوتی تھیں، اس لیے جیپ کو ان گڑوں سے نکالنے میں کافی دقت پیش آئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ درخت اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ بعض اوقات جیپ جتنا درختوں کے درمیان فاصلہ تلاش کرنے کے لیے انہیں کافی لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا. بہرحال آہستہ آہستہ وہ اس کالے جنگل کو کراس کر کے سرخ رنگ کے پھولوں اور سرخ پتوں والے اس جنگل میں داخل ہو گئے جہاں زہریلے تیروں کے ساتھ ساتھ شادی شدہ جوڑوں کے لیے رعایت اور غیر شادی شدہ جوڑوں کے خلاف کارروائی کی جاتی تھی. عمران کو یقین تھا کہ اس کی ساتھی خواتین ان جنگلیوں کو اپنی اداکاری سے مطمئن کر دیں گی اور وہ اسے کراس کر کے جب آگے بیتال کے سرداری والے علاقے میں داخل ہوں گے تو پھر ان کے لیے اصل مسئلہ صرف دلدل رہ جائے گی. دلدل کے بارے میں اسے پہلی بار کرنل ناتھ نے آگاہ کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے دلدل کے بارے میں اس نے کسی سے سنا تک بھی نہ تھا. لیکن کرنل ناتھ کے لہجے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، اس لیے وہ مسلسل اس دلدل کو کراس کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کیونکہ 2 میل چوڑی دلدل کو کراس کرنے کا کوئی طریقہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا. سوجام کے سیکرٹ سروس سینٹر میں شاگل کسی زخمی درندے کی طرح ٹہل رہا تھا. اسے جب ہوش آیا تو وہ مایا دیوی اور گوپال کے ساتھ جیپ میں پڑا ہوا تھا اور پھر انہوں نے ہوش میں آ کر ادھر ادھر کا علاقہ چیک کیا تو انہوں نے کافی فاصلے پر جنگل کے اندر کرنل ناتھ اور پھر اس کے ساتھیوں کی کٹی پھٹی اور گولیوں سے چھلنی لاشیں دیکھ لیں. جب انہیں ہوش آیا تو وہ جیپ موجود نہ تھی جس کو دیکھ کر ان کی جیپ رکی تھی اور پھر ان کی جیپ پر سیاہ رنگ کی کوئی چیز گری اور اس کے ساتھ ہی ان کا ذہن تاریک پڑ گیا. اس جیپ کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہی شاگل اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر وہ دوسری جیپ میں ہوتے تو پھر لامحالہ ایک تو انہیں لازماً ہلاک کر دیتے اور اس کے بعد وہ آگے پیدل بڑھتے کیونکہ آگے جنگل اس قدر گھنا تھا کہ اتنی بڑی جیپ اس سے گزر ہی نہ سکتی تھی. اس لیے اپنے زندہ ہونے اور جیپ کو نہ ہونے سے لے کر وہاں کرنل ناتھ اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یہ جیپ بھی ملٹری انٹیلیجنس کے کسی گروپ کی تھی جو کرنل ناتھ کا بھی مخالف تھا اور اس نے کرنل ناتھ اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور پھر وہ واپس چلے گئے تاکہ کرنل ناتھ اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا ان پر الزام نہ آ سکے. اس نے گوپال کو بھیجا تھا کہ وہ وسیع رینج اور ہائی پاور ٹرانسمیٹر لے آئے تاکہ اس کی مدد سے وہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل رامیش سے بات کر سکے کیونکہ اس علاقے میں صرف ہائی پاور ٹرانسمیٹر پر ہی بات ہو سکتی تھی. فون پر وہ اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس طرح انہیں اس کی یہاں موجودگی کا علم بھی ہو سکتا تھا اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا. گوپال ابھی واپس نہیں آیا تھا جبکہ مایا دیوی وہیں کرسی پر خاموش اور منہ لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی. اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ اپنے آپ کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہی ہو. حالانکہ اس مشن پر آنے سے پہلے وہ خاصی تیز اور فعال تھی مگر نہ جانے یہاں اسے کیا ہو گیا تھا کہ وہ بس شاگل کے ساتھ ساتھ لٹکتی پھر رہی تھی. اسی لمحے دروازہ کھلا اور گوپال اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک جدید لیکن لانگ رینج اور ہائی پاور ٹرانسمیٹر موجود تھا. بہت دیر لگا دی ہے تم نے، شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا. دارالحکومت سے منگوانا پڑا ہے جناب، اسپیشل ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے، گوپال نے جواب دیا. تو شاگل نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اس نے ٹرانسمیٹر کو سامنے رکھا اور پھر اس پر چیف آف ملٹری انٹیلیجنس کی محسوس فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور بٹن آن کر دیا. ہیلو شاگل، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس کالنگ اوور، شاگل نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا. یس کرنل رامیش بول رہا ہوں، چیف آف ملٹری انٹیلیجنس اوور. تھوڑی دیر بعد کرنل رامیش کی آواز سنائی دی. کرنل رامیش، ماروتی جنگل میں ملٹری انٹیلیجنس کا انچارج کرنل ناتھ ہے یا کوئی اور ہے؟ اوور، شاگل نے کہا. کرنل ناتھ ہے؟ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اوور، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا. مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں ملٹری انٹیلیجنس کے 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے ہیں اور کرنل ناتھ اور اس کے تقریباً 8 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اوور، شاگل نے جان بوجھ کر گھما پھرا کر بات کرتے ہوئے کہا. او، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اوور، کرنل رامیش نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا. آپ چیک کرا لیں، میرے آدمی کی اطلاع حتمی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر مملکت نے آپ کی سروس کا انتخاب غلط کیا ہے. اوور اینڈ آل، شاگل نے تیز لہجے میں کہا اور پھر ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ایک بار پھر اس فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی. فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا. ہیلو چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس شاگل کالنگ اوور، شاگل نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا. یس ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ اوور. دوسری طرف سے چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی. یس جناب، پریزیڈنٹ سے بات کرائیں، میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں فون نہیں ہے اور میں نے ایک انتہائی ضروری بات کرنی ہے. اوور، شاگل نے کہا. اوکے. اوور، دوسری طرف سے کہا گیا.
हेलो ओवर। चंद लम्हों बाद सदर साहब की महसूस आवाज़ सुनाई दी। सर, मैं शागल अर्ज कर रहा हूँ। ओवर। शागल ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा, क्या खास बात करनी है आपने, और वो भी ट्रांसमीटर पर? ओवर। सदर साहब ने कदरे गुस्सीले लहजे पर कहा, सर मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ वहाँ फ़ोन की सर्विस मौजूद नहीं है, इसलिए मजबूरन मुझे ट्रांसमीटर पर कॉल करना पड़ी है। जनाब, स्पेशल स्टेशन की पाकिस्तानी एजेंटों से हिफाजत की गर्ज से आपने हदूद कायम कर दी थी। हमारी हदूद सोजाम शहर तक थी। उसके बाद सादर जंगल में मिलिट्री इंटेलिजेंस की हदूद थी। पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में ये इतला मिली है कि वो हमसाया मुल्क नेपाल पहुंच गए हैं, इसलिए लाजमी बात है कि वो वहां से बराह रास्त मारुति पहुंच जाएंगे, और मारुति का इलाका मिलिट्री इंटेलिजेंस की हदूद में आता है। और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल रामेश ने वहां बेहतरीन इंतजाम किए हुए थे, इसलिए हमें यकीन था कि पाकिस्तानी एजेंट कुछ भी कर ले, बहरहाल वो इस बार हमारे हाथ से नहीं निकल सकते। लेकिन अब एक ऐसी कन्फर्म इतला मिली है जिसने मुझे परेशान कर दिया है। इस इतला के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2 ग्रुपों में लड़ाई हुई है, और उस लड़ाई में मिलिट्री इंटेलिजेंस का वहां का इंचार्ज कर्नल नाथ भी हलाक हुआ है, और उसके साथ मजीद 8 अफराद भी हलाक हुए हैं। उनकी लाशें जंगल में पड़ी हैं। ओवर। शागल ने सदर को अपने ढब पर लाने के लिए तोड़ मोड़ कर बात करते हुए कहा, आपको ये इतला कैसे मिली, और क्या ये ज़रूरी है कि ये हलाकतें दूसरे ग्रुप ने की हैं? ओवर। सदर ने कदरे मशकूक लहजे में कहा,